16 साल थी। रज़ा का कहना ये था कि तो ये सब ड्रामा है, झूठ है। इतने संगीन इल्जामात लगा रहे हैं कि वजह जायदाद बनी। बेसिकली वो नशा करता था, शराब पीता था और शादी के टाइम पता नहीं था। इतने डल पर्सनैलिटी और निकम्मे आदमी को सर उनका कहना ये है तीसरी शादी की बड़ी धूमधाम से। गिलानी खानदान भी उसकी सपोर्ट कर रहा है। लफ्ज ब लफ्ज SHO के बोल रहा हूँ कि मुझे सुसाइड नहीं लगती, ये कत्ल लगता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी होस्ट जरनाज गुल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एंड न्यूज़ और आप नाज़रीन, आज जिस शख्सियत को आपसे मिलवाने जा रहे हैं इंतहाई पुरसोज दिल के साथ, इंतहाई दुख के साथ, वो शख्सियत हमारे साथ शामिल प्रोग्राम है। उस शख्सियत पे जिस पे गम का पहाड़ टूट पड़ा, सानिया ज़ारा, जो कि आजकल जो केस है सोशल मीडिया पे वायरल है और हर ज़बान ज़देआम है, उसके वालिद असद अब्बास शाह हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे उनमें। अल्लाह ताला सबसे पहले असद अब्बास शाह को हिम्मत दे, सब्र दे और सानिया ज़ारा की मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। असद अब्बास शाह से बात करते हैं कि सानिया ज़ारा, सबसे पहले तो सर मुझे ये बताइएगा कि उसकी शादी को कितना अरसा हुआ? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मेरी बेटी सानिया ज़ारा की शादी 2019 में हुई थी। आज मैंने कुछ उसकी तस्वीर शादी की, मेहंदी की, मैंने जो है ना सोशल मीडिया पे शेयर की हैं। उस वक्त उसकी उम्र तकरीबन 16 साल थी। इतनी कम उम्र में उसकी शादी कर दी गई। बस आप इसको दोनों एंगल से देख सकती हैं। शरई एंगल से देखा जाए तो सरवर कायनात का जो फरमान है, मैं चाहता था कि जितना जल्दी मेरी बेटी का घर आबाद हो जाए। बेशक पाकिस्तान में 18 साल की उम्र से कम शादी नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे एक बज़ाहिर ऐसा अच्छा और बड़ा बाअदब और बड़े सुलझे हुए लोगों वाला एक टच आया था उनमें, तो मैंने रिश्ते की हाँ की। लेकिन उनकी तरफ से इतनी हमें जो है ना ज़बरदस्ती करवाई गई, दिन रात प्रेशर दिया गया कि शादी कर दे, रुखसती कर दे, रुखसती कर दे। जो मेरी गलती है, एक मेरे अलावा मेरी फैमिली में कोई भी एग्री नहीं था कि मैं बेटी की इतनी जल्दी शादी करूं या यहाँ शादी करूं। एक मेरा फ़र्द वाहिद का फ़ैसला था जो एक बहुत भयानक रिज़ल्ट में तब्दील हुआ है। बहरहाल वो मेरी एक गलती थी, लेकिन सानिया ज़ारा ने क्योंकि जिस तरह एक बेटी होती है, सानिया ज़ारा ने वैसे बन के दिखाया कि उसने अपने बाप की हर बात पे आमीन की। मैं उसको आफरीन कहता हूँ। अच्छा सर, इससे पहले भी 4 साल उसकी शादी को हो गई, ऐसे ही है ना? इन 4 सालों में कभी उसने शिकायत की कि उस पर जुल्म होता है, उसके साथ ज़्यादती की जाती है या तशद्दुद का शिकार बनती है? इस हवाले से कोई कंप्लेंट्स आई तो फिर आपका रद्द-ए-अमल क्या था? देखें, मेरी बेटी 3 या पता नहीं गालबन 4 महीने, मुझे सही याद नहीं है, यकम मुहर्रम को जब मेरे पास आई तो उसने कहा, बाबा मेरे ऊपर जुल्म के पहाड़ टूट पड़े हैं, तो मैं जो है ना, मेरा बड़ा मुश्किल है जीना। मैंने उसको फिर वापस ना जाने दिया। 19 माह वो मेरे घर रही, उसका बड़ा बेटा भी मेरे घर पैदा हुआ। फिर मैंने केस किया, केस मेरे हक़ में होने वाला था। ये अली रज़ा उसको यूनिवर्सिटी में गया, उसने वहाँ जाके उसको वरगला के, उसको सब्ज़ बाग दिखा के उसको ले गया कि अब आइंदा कुछ नहीं होगा, जो मैंने शादी की हुई है उसको भी मैं तलाक दे दूँगा। अच्छा, अली रज़ा का कहना ये था कि यूनिवर्सिटी से वो खुद भाग के आई है, मतलब उसकी और मेरी मोहब्बत का ये हाल था। अच्छा, वो 19 माह बाद क्यों भागी? वहाँ यूनिवर्सिटी से इतने दूर उसने क्यों भाग के जाना था? यहाँ से आधा किलोमीटर उनका घर है, यहाँ से भाग जाती रात को सोए हुए। तो वो झूठ। देखें, अली रज़ा बेसिकली एक ऐसा आदमी है जो 100% झूठा आदमी है। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी आपको हर बात से अंदाज़ा हो जाएगा कि वो किस लेवल का आदमी है। वो झूठा तरीन आदमी है। मेरी बेटी 19 माह बाद उसको मोहब्बत जागी मेरी बेटी को। उसने उसको फ़ोन पे रब्ता करता था रोज़, कर कर कर। जब केस नज़दीक आया तब वो भागी। जब केस का फ़ैसला होना था, जब वो बच्चा छोटा लेके 3 दिन 4 दिन 5 दिन का बच्चा था, तो पहला केस की पेशी पड़ी। 1.5 माह का बच्चा जब था, दूसरी पेशी पे जब मैं रोज़े थे उस वक्त मैं अदालत में गया तो जज उठ के आई, उसने कहा इतने मासूम बच्चे के साथ इतनी गर्मी में आप आई हैं, आप ना आया करें पेशी पे। तो ये सब ड्रामा है, झूठ है। मेरी बेटी को अगर मोहब्बत होती तो वो फिर ख़ुदकशी करती। अच्छा, उनका कहना ये भी है कि जितना असर रसूख सैयद असद अब्बास शाह का है उससे कहीं ज़्यादा मेरा है। तो वो जो मेरे पे इतने संगीन इल्ज़ामात लगा रहे हैं
کہ وجہ جائیداد بنی، تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ لڑائی جھگڑے ہوتے تھے اور انتشار جو گھر میں پیدا ہوتا تھا، اس کی آپ کے نزدیک کیا وجوہات تھیں؟ بیسیکلی وہ نشہ کرتا تھا، شراب پیتا تھا اور روزانہ زد و کوب کرتا تھا۔ میری بیٹی اس سے پوچھتی تھی راتوں کو غائب کہاں ہوتی ہو، کیونکہ اس وقت اس نے دوسری بیوی کو چھپایا ہوا تھا۔ دو تین راتیں وہ ادھر اپنی بیوی کے پاس ہوتا تھا، جو لڑائی کی وجہ شادی کے ٹائم پتہ نہیں تھا کہ وہ کما رہا ہے یا شادی شدہ ہے، یہ بات چھپائی گئی؟ اللہ گواہ ہے سرور کائنات کے ذات کی قسم کہ مجھے نہیں پتا تھا۔ اگر مجھے پتا ہوتا اتنے ڈل پرسنالٹی اور نکمے آدمی کو دوسری شادی پہ میں بیٹی دے دیتا۔ اچھا سر، ان کا کہنا یہ ہے کہ دونوں بیویاں ایک ہی گھر میں رہتی تھیں، میری جو 2 بیٹیاں ہیں 10 دن ثانیہ زہرا کے پاس رہ کے جاتی تھیں، اتنی پیار محبت تھی۔ اس بات کے بارے میں کیا کہیں گے کہ واقعی دونوں بیویاں گھر میں ایک ہی جگہ پہ رہتی تھی، یا کتنے عرصے بعد اس بات کا انکشاف ہوا کہ وہ شادی شدہ ہے اور بیوی گھر آ گئی؟ مجھے صحیح تو نہیں پتا، لیکن اتنا ضرور پتا چلا ہے کہ وہ بیوی کو گھر لے آیا تھا کچھ عرصہ پہلے، اپنی بیٹیوں کو پہلے لاتا تھا۔ دیکھیں کچھ بھی ہو، کوئی بھی عورت دوسری عورت برداشت نہیں کرتی، وہ اس پہ دوسری سوکن آئی، اور پھر آپ دیکھیں جب 19 مہینے میری بیٹی میرے گھر رہی تو اس نے تیسری شادی کی بڑی دھوم دھام سے، اس کے میں فوٹو آپ کو شیئر کر سکتا ہوں۔ علی رضا کی تیسری شادی بھی ہوئی ہے؟ جب ثانیہ ناراض ہوئی تھی تو اس نے تیسری شادی بھی کی، جو ابھی تک کسی میڈیا نے نہیں۔ امام بارگاہ صاحب و زماں میں بہت عالی شان قسم کا نکاح انہوں نے کیا، اس کی میں فوٹو شیئر کر سکتا ہوں آپ کے ساتھ۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جائیداد اور یہ دوسری بیوی، مار کٹائی، نشہ، یہ دن رات ان کا وتیرہ تھا۔ اگر میری بیٹی کو اس سے عشق تھا تو اس کو مار دیا جائے، چلے میں ان کی ساری باتیں مان لیتا ہوں کہ اس کی دوسری بیٹیاں بھی اس کے پاس رہتی تھی، وہ سوتن بھی برداشت کر چکی، یونیورسٹی سے بھاگ کے اس کے عشق میں بھی چلی گئی، ٹھیک ہے، کیس بھی اس نے واپس لے لیا، اپنی جائیداد سارا کچھ اس کو دینے کو وہ تیار تھی، پھر اس کو مار کیوں دیا؟ یعنی آپ کہتے ہیں اتنا تشدد ظلم جو اس نے برداشت کیا وہ گھر بسانے کے لیے اور وہ بچوں اولاد کی، کے لیے اس نے جتنا کچھ بھی برداشت کیا ہے، اس کو اپنے بچوں سے بہت بے انتہا پیار تھا۔ اب علی رضا شاہ کا یہ کہنا ہے کہ بچے کے مارنے کے پیچھے ہی سارا فساد ہوا۔ اچھا چلیں، آپ بھی کسی کی بیٹی ہیں، آپ بھی کسی کی بہن ہیں، آپ کے بھی دیکھیں، میں آپ کو سب سے پہلے 2 چیزیں، ایک کیونکہ ہم مسلمان ہیں، 2 چیزیں میں آپ کو کلیئر کر دوں۔ سرور کائنات، وجہ تخلیق کائنات، امام الانبیاء، جس کا سب سے پہلا حکم بنی نوع انسان کے لیے تھا، وہ یہ تھا کہ اے عرب کے لوگوں، اپنی زندہ بیٹیوں کو دفن مت کرو، اس سے بڑا گناہ نہیں ہے، اس سے بڑا اللہ ناراض نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی بیٹیوں کو مار دیتے ہو۔ ایک دوسرا، اللہ نے ایک دن رسول پاک سے کہا کہ میں چاہتا ہوں میں تمہیں کوئی تحفہ دوں، تو سرور کائنات نے کہا جی آپ اپنی مرضی کا مجھے تحفہ دیں، تو اللہ نے کہا میں تجھے بیٹی دیتا ہوں۔ یہ بیٹی ایک ایسی چیز ہے باپ کے لیے خصوصاً کہ اتنا بڑا میوہ ہے۔ مجھے آپ بتائیں، آپ بھی ایک بیٹی ہیں کسی کی، مجھے بتائیں ماں سے زیادہ پیار کوئی اولاد کرتا ہے؟ پھر اللہ کو قسم کھانی پڑی کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا میں 70 باپ سے زیادہ پیار کرتا ہوں، میں 70 بھائیوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں؟ اس کا مطلب ہے کہ ماں سے زیادہ پیار کوئی کر نہیں سکتا، اور اللہ نے اس کو پلس کر کے کہا ہے کہ میں ایک ماں کے مقابلے میں 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہوں۔ یہ بکواس ہے، جھوٹا آدمی ہے، ڈفر آدمی ہے، اس کو یسر رضا کی سپورٹ ہے، پیسہ انہوں نے تازی زمین بیچی ہوئی ہے۔ میں کہتا ہوں ہر چیز کو مائنس کر دیں، اس کو ختم کر دینا، اس کی ہسٹری کو ختم کر دیں، ثانیہ کی بیک گراؤنڈ کو ختم کر دیں۔ ثانیہ کا قتل ہوا ہے سسرال میں، اس پہ بات کریں۔ ثانیہ کا قتل فوٹو بول رہا ہے، خودکشی نہیں ہوتی، اس حالت میں قتل ہوتا ہے۔ ثانیہ کا قتل کا انصاف ضرور ہوگا۔ ظاہری بات ہے سر، میں بالکل ایگری کروں گی آپ کی اس بات سے، کیونکہ ثانیہ زہرا اتنے ظلم و تشدد کو برداشت کر رہی تھی صرف اپنے بچوں کی وجہ سے۔ ظاہری بات ہے وہ بچوں کو مار تو نہیں سکتی تھی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی، اور بڑے بھاری دل کے ساتھ پوچھنا چاہوں گی، اور مجھے بھی پتہ ہے کہ آپ بھی اس ٹائم کافی دکھ اور غم کا شکار ہیں، آپ کو جو کال آتی ہے اس کی خودکشی، مبینہ خودکشی یا مبینہ قتل کے حوالے سے کتنے بجے کال آتی ہے، کون کال کرتا ہے، پھر آپ جب وہاں جاتے ہیں تو وہاں کیا صورتحال تھی، آپ نے وہاں کس طرح سے پایا حالات کو؟ دیکھیں جی، جس رات 2 محرم کی رات کو نا مجھے ساری رات نیند نہیں آئی۔
میں ساری رات اسی کمرے میں آتا جاتا رہا ہوں اپنے بیڈ روم سے، پھر یہاں آتا تھا. پھر مجھے ایک اتنا شدید قسم کا اٹیک ہوا، میری بازو اور ٹانگ کام کرنا چھوڑ گئی رات کو تقریباً 5 بجے. مجھے بڑی تکلیف تھی، پتہ نہیں کیا تھا. 9 بجے مجھے فون آ جاتا ہے SHO نیو ملتان شفیق کا. میں نے فون اٹھایا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، سچ کہہ رہا ہوں، لفظ با لفظ SHO کے بول رہا ہوں. مجھے کہتا ہے شاہ صاحب آپ ادھر جیون شاہ کے گھر آ جائیں. میں نے کہا ان سے تو میرا اتنا آنا جانا نہیں ہے، وہ میرے ساتھ اتنی رکھتے نہیں ہیں، 1-2 سال سے ہماری کوئی نہیں ہے. کہتا ہے آپ کی بیٹی نے سوسائڈ کر لی ہے، اور چپ ہو گیا. پھر فوراً کہتا ہے کہ مجھے سوسائڈ نہیں لگتی، یہ قتل لگتا ہے. یہ پولیس والوں کا خود کا کہنا SHO نے کہا ہے. پھر فون بند ہو گیا. میری بیوی، بیٹی، کچھ دوست، میرے 2 بھائی وہاں گئے تو کیا دیکھا وہاں پولیس وغیرہ سب موجود ہے. ان کے مرد سارے نیچے ڈرائنگ روم میں چائے سگریٹ پی رہے ہیں. تو اوپر پورشن میں میری بیٹی کی لاش لٹکی ہوئی ہے، دروازہ کھلا ہوا تھا. جب ہم سب گئے تو ہم نے جو ویڈیو اور فوٹو بنائے، ہر ادارے نے اپنا کام کیا. ہم نے جو فوٹو بنائے وہ لے کے آئے. اور فوٹو میں آپ ایک چیز اور میں نے آج دیکھی ہے، ایک دوست نے نا مجھے کلوز کر کے اس پہ گول دائرہ لگایا ہے. اس کمرے میں شراب کی بوتل پڑی ہے، ٹھیک ہے، اور میری بیٹی کے بچوں کے بیگ بنے پڑے ہیں، پیمپر وغیرہ اور چیزیں بنی پڑی ہیں. یعنی کہ وہ کہہ رہی ہوگی کہ میں نے اپنے محرم پہ، بھائی کے بعد پہلا محرم ہے، میں نے وہاں جانا ہے، اور اس نے نہیں جانے دیا. میں کہتا ہوں میں اپنی بیٹی کے متعلق کوئی غلط بات نہیں کرنا چاہتا. جو بات ہے اوپن ٹرائل میں ہو، میڈیا کے سامنے ہو، GITV میڈیا کے سامنے ہو. اور یہ جھوٹا آدمی، مجھے سب نے کہا جی اس کو پریس کانفرنس نہ کرنے دیں. میں نے کہا اس کو کرنے دیں، یہ جتنا میڈیا میں آئے گا اتنا جھوٹ بولے گا. ایک بیان اس کا دوسرے بیان سے نہیں ملے گا. اور وہی ہوا، 2 بیان اس نے رات کو دیے، تیسرا صبح میڈیا کے سامنے آیا، وہاں بھی ریش ہوتا رہا، وکیل ڈکٹیشن دیتے رہے، اور وہ سارا بیان سب کے سامنے ہے. پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ہے ایک دم سے چینج ہو گئی، یا بالکل ہی آپ کے بیانات سے بالکل اس کا تضاد ہے؟ جس طرح سے آپ نے کہا اس تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جبڑا ٹوٹا ہوا تھا، زبان اس کی دانتوں میں پھنسی ہوئی تھی، جسم کے اور بھی جس طرح سے غسل جس نے دیا اس نے بتایا کہ واقعی تشدد کیا گیا تھا. تو آپ نے بروقت کارروائی آپ نے کیوں نہیں کی؟ ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ 10-12 دن میرے پیک ٹو پیک مجالس ہوتی ہیں، اتنا رش ہوتا ہے. دوسرا میں ڈر گیا تھا کہ میری بیٹی کو اتنا تشدد کے ساتھ مارا گیا، پھر اس کی چیر پھاڑو، اور پھر پورا دن میں ہسپتالوں کے دھکے کھاؤں، یہ کروں وہ کروں. میں کہتا ہوں پوسٹ مارٹم میرے خلاف، فورینزک میرے خلاف، ہر چیز میرے خلاف آ جائے. آپ کی ہمت نہیں؟ میری تصویر بول رہی ہے میری تصویر سب کچھ بول رہی ہے، وہی میرا سب کچھ ہے. اور میرے پاس فوٹو ہیں جب اس کو نہلایا گیا، اس کی جو تصویریں ہیں وہ میں ایک ٹائم جب آئے گا GIT میں وہ دکھاؤں گا. پوسٹ مارٹم کی مجھے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، میرے پاس وہ تصویریں ہیں، میں اس پہ بات کروں گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں آگے آپ کے ساتھ کمپرومائز کیا جائے گا، آگے آپ کا ساتھ دیا جائے گا؟ کیونکہ ابھی آپ کا یہ بیان ہے کہ گیلانی خاندان بھی اس کی سپورٹ کر رہا ہے، اور جو ہماری مریم نواز ہیں ان کی سپورٹ بھی اس کے ساتھ ہے. اس کے بارے میں کیا؟ یہ سب ایک طرف ہو جائیں، لیکن سوشل میڈیا پہ جو لوگ آواز اٹھا رہے ہیں نا، اب میرے لیے آواز کون اٹھا رہا ہے؟ جن کو اللہ نے بیٹیاں بہت دی ہیں، جن کی گود میں بیٹیاں ہیں، جن کی بیٹیاں سسرال میں تنگ ہیں، جن کی بیٹیاں مار کھا کے گھر آئی ہوئی ہیں، جن کی بیٹیوں کی اولاد سے خاوند نے دور کیا ہوا ہے. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ جن کی بیٹیاں ہیں وہ میرا ہتھیار ہیں. اس بیٹی کے لیے ہر وہ بندہ آواز اٹھا رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ ہماری بیٹی کے ساتھ ایسا نہ ہو. تو مجھے امید بڑی ہے اللہ پہ کہ ایک نہ ایک دن، ٹھیک ہے میں تنگ بہت ہو رہا ہوں، میں بہت زیادہ مشکل میں ہوں، بہت زیادہ مشکل حالات سے، اس سے زیادہ مشکل حالات سے میں نہیں گزر سکتا، لیکن انصاف ضرور ملے گا. میں ثانیہ زہرا کے لیے نہیں، میں ہر اس بندے کی آواز بننا چاہتا ہوں ثانیہ زہرا کے تھرو، کہ جن کی کتنی ثانیہ زہرا قبروں میں چلی گئی ہیں، اور کتنی ثانیہ زہرا مرتے ہوئے واپس آ گئی ہیں، بچ کے آ گئی ہیں. تو ثانیہ زہرا کیس ایک پاکستان کی جو تاریخ بدلے گا، قانون سازی ہوگی انشاءاللہ اسمبلی میں کہ بہو کے تحفظ کے لیے سسرال میں ایک آرڈیننس یا ایک قانون پاس ہونا چاہیے. بڑا شکریہ. جی بالکل. اسد عباس شاہ کو جب ان کی بیٹی کی مبینہ قتل یا خودکشی کی اطلاع آئی تو یہاں سے کچھ لوگ اس کی لاش کو لینے کے لیے وہاں گئے. اس میں سب سے پہلے
جو کمرے میں داخل ہوئے وہ مبین احمد تھے، جو ان کے ریلیٹیوز ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کہ وہاں انہوں نے کیا دیکھا، کیا صورتحال تھی. جی مبین احمد صاحب کیا کہیں گے جب کمرے میں داخل ہوئے؟ اب ہم جب کمرے میں گئے میڈم صاحبہ جب دروازہ کھولا تو لاش کو ہم نے دیکھا لٹکی ہوئی تھی. بڑا دل خراش واقعہ اور دل دہل گیا دیکھ کے. تو میں نے جب دیکھا تو ہمارے گھر والے بھی ساتھ تھے، فیملی ممبران بھی ساتھ تھے، تو سارے بے ہوش ہو گئے دیکھ کے. دیکھیں یہ خودکشی کا ڈرامہ بنایا گیا ہے، خودکشی نہیں ہے، کیونکہ بیڈ کے اوپر صوفہ. آپ کو اسی وقت اندازہ ہو گیا کہ خودکشی نہیں ہے، مار کے ہی لٹکایا گیا ہے؟ جی مار کے لٹکایا گیا ہے. بیڈ کے اوپر صوفے کے اوپر تشدد کی حالت میں بندہ بیٹھ جانا، یہ خودکشی تو نہیں ہے، کیونکہ اوپر پنکھے کے اوپر جو کپڑا تھا وہ بہت ٹائٹ تھا. فرانزک والوں نے پہلے ایک بلیڈ سے کاٹا، پھر انہوں نے کہا دوسرا بلیڈ دو. تو جب پنکھے کے ساتھ جو کپڑا تھا وہ انہوں نے کاٹا بلیڈ کے ساتھ، تو جو گلے میں کپڑا تھا وہ میڈم سے آرام سے کھل گیا. تو یہ خودکشی تو نہیں ہے نا، ایسی خودکشی تو نہیں ہوتی. کبھی آپ نے دیکھا کہ ایسی خودکشی ہو کہ بیٹھ جاؤ، پہلے بندہ مر جاتا ہے، پھر اوپر صوفہ رکھ لیتا ہے، پھر اوپر بیٹھ جاتا ہے، پھر ایسی باڈی کی کنڈیشن بھی یہ تھی کہ شدید اکڑی ہوئی تھی، اور 3 گھنٹے بعد ہی کال آ گئی تھی. جی اور 3 گھنٹے میں تو اتنا کر نہیں سکتے. نہیں اے سی چلایا ہوا تھا انہوں نے. میں جب کمرے میں انٹر ہوا تو کمرہ بہت ٹھنڈا تھا. تو اچھا اس دوران چھوٹا بچہ کہاں تھا جو فیڈ کر؟ میڈم صاحبہ وہ اسٹور میں نیچے ان کو چھپایا ہوا تھا دونوں بچوں کو. یہ سارے اندر گیسٹ روم میں چائے پی رہے تھے، اسموکنگ کر رہے تھے. تو جب ہم وہاں گئے ہیں، موقع پہ پہنچے ہیں، تو انہوں نے اپنے کمرے لاک کیے تھے. مرد حضرات کو پولیس نے اپنا گیسٹ روم میں بٹھایا ہوا تھا کہ آپ نے یہاں سے باہر نہیں نکلنا. وہ اندر چائے پی رہے تھے. اور جب ہم بچوں کو ہم نے دیکھا، ہم نے کہا بچے کدھر ہیں، تو وہ نیچے والے اسٹور روم میں انہوں نے چھپا کے اوپر کپڑا دے کے ان کے منہ کے اوپر کپڑا رکھا ہوا تھا کہ تاکہ یہ شور اور بل بلائیں نہ. دیکھو اتنا بھی کوئی ظلم ہوتا ہے؟ اتنا تو ظلم نہیں کرنا چاہیے نا. آخر انسان ہے، جانور تو نہیں ہے. اگر وہ اس کا ہسبینڈ ہے، اس نے دیکھا ہے، وہ کہتے جی میں نے 6 بجے جا کے دیکھا تو لٹکی ہوئی تھی تو آپ ہسبینڈ ہونے کے ناطے، شوہر ہونے کے ناطے، مجازی خدا ہونے کے ناطے اس کو اتار کے 4 بجے پہ لٹاتے. فرانزک والوں سے 30 سے 35 منٹ باجی کی ٹانگیں نصیدی کی گئی. یہ خودکشی ایسی ہوتی ہے کہ پہلے مار کے لٹکایا گیا تھا اور اے سی 16 پہ تھا. آپ تصویر جو ہم نے بنائی ہے اس تصویر کو ساری رات بچے اس کے پاس نہیں تھے. بڑے کو تو وہ لے گیا تھا اس کا ہسبینڈ، لیکن چھوٹا بھی اس کے پاس نہیں. یہ بھی جھوٹ ہے کہ بچوں کو لے گیا تھا. بچوں کو بھی نہیں لے گیا تھا. بچے تو ہم نے جب اسٹور روم میں جا کے دیکھے ان کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا تھا اور ان کے منہ کے اوپر باندھا ہوا تھا تاکہ یہ بل بلائیں نہ، چیخ ہے نا. وہ تو ہم نے جا کے اٹھایا. بچوں کو بھی باندھا ہوا تھا اسٹور میں چھپایا ہوا تھا، اوپر کپڑا دیا ہوا تھا. جی بالکل. ثانیہ زہرا کیس، مبینہ قتل یا خودکشی. ثانیہ زہرا کے جو والد ہیں اسد عباس شاہ، ان سے ملاقات کی، ان سے پوچھا کہ 4 سال جو شادی کو ہو گئے اس کے باوجود کبھی ثانیہ زہرا نے کیا کمپلین کی تو اس کے اگینسٹ اسد عباس شاہ نے ایکشن کیوں نہ لیا، ثانیہ زہرا کو سپورٹ کیوں نہ کیا. تو اسد عباس شاہ کا یہی کہنا تھا کہ کمپلینز آتی رہتی تھی کہ وہ میرے ساتھ ظلم زیادتی کرتا ہے، لیکن اس نے اپنے گھر بسانے کے لیے، اپنے بچوں کے لیے وہ ظلم زیادتی برداشت کرتی رہ گئی. اسد عباس شاہ کا یہی کہنا ہے کہ میری بیٹی کو مارا گیا ہے، مبینہ خودکشی نہیں تھی، یہ قتل تھا. کیونکہ جب مجھے قتل کی اطلاع آئی تو ہم لوگ گئے تو میں نے اس کو جس حالت میں دیکھا وہ سراسر قتل تھا، خودکشی نہیں تھی. اسد عباس شاہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ بے شک میرا ساتھ کوئی نہ دے، میڈیا نہ دے، پولیس والے نہ دیں، حکومت نہ دے، لیکن میرے سانس میں جب تک سانس ہے میں یہ کیس لڑتا رہوں گا. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان زرناز گل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.